बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, रमज़ान मुबारक की खसूसी नशरियात बारान रहमत के साथ आपका मेज़बान शकील जाज़िब आपसे मुखातिब है। नाज़रीन मोहतरम, इन प्रोग्राम्स में बारान रहमत के नाम से जो आपके सामने पेश किए जा रहे हैं, इनमें हम रमज़ान मुबारक के हवाले से, रोज़े के हवाले से, दीगर मौज़ूआत जो रमज़ान से मुतल्लिक़ा है उसके हवाले से आपके साथ गुफ्तगू करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमें वो नसीहत हासिल हो, हम तक वो बातें पहुँचें जो इस मुबारक महीने की बरकतें और इस मुबारक महीने की नेमतें समेटने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मददगार और मुआवन साबित हों। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ इन प्रोग्राम्स में मारूफ़ आलिम दीन, मुफस्सिर कुरान, शेखुल हदीस, जो इस्लामाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र इकबाल जलाली साहब तशरीफ़ फरमा है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपको हम इन प्रोग्राम्स में खुशामदीद कहते हैं और आपकी जो दिक्कत नज़री है और जो मुताला है और जो माशाअल्लाह इल्म और तबहुर है, उसके नतीजे में हमें बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं जो हमारे नाज़रीन के लिए बहुत फ़ायदा मंद है। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से, रमज़ानुल मुबारक की जो मसाइल हैं उसके हवाले से। तो आज का जो हमारा मौज़ू गुफ्तगू है वो भी बुनियादी तौर पर रोज़ा है कि रोज़े के मसाइल क्या हैं, रोज़े के अहकाम क्या हैं, इस हवाले से हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। क्योंकि अमूमन रमज़ान के हवाले से और रोज़े के हवाले से जो एक अक्सरियत लोगों का रवैया है, जो मैं ये तो नहीं समझूंगा कि उनका अक़ीदा है, एक रवैया है कि हम बस सहरी से लेके और अफ्तारी तक सिर्फ खाने पीने से परहेज़ को रोज़ा समझते हैं, जबकि हकीकत में तो आपसे अभी पिछले प्रोग्रामों में भी गुफ्तगू हुई कि रोज़े की हिकमत और है। इसके अंदर फिर रोज़े के बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे अहकाम हैं, बहुत सारी बातें हैं जिनका ख्याल रखना है। जो कुछ बातें हमारे मामलात के हवाले से हैं, कुछ बातें जो हैं वो हमारी उस प्रैक्टिस के हवाले से हैं रोज़े की। तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइए कि रोज़े में क्या अहकाम क्या है रोज़े के। शुक्रिया जनाब, आपका ये रमज़ान मुबारक के बाबरकत जो नशरियात और प्रोग्राम जारी हैं, यकीनन इसमें बहुत सारी चीज़ें आपसे भी सीखने और समझने की मिलती हैं और एक प्रोग्राम का अहाता और अहम तरीन जो मौज़ूआत हैं उनका इंतखाब और ये चीज़ें मैं समझता हूँ इंतहाई ज़रूरी है। जहाँ अहले ईमान, अहले इस्लाम जो है अल्लाह ताला का हुक्म समझ कर रोज़ा रखते हैं तो ये रुकन इस्लाम है। इसकी अदायगी करने के लिए बुनियादी 5 अरकान हैं, बुनियादी 5 अरकान में एक अहम तरीन ये रुकन है जिसका फरीज़ा अदा करने के लिए पूरी कौम के अंदर माशाल्लाह जोश व खरोश भी है और ज़ौक़ शौक़ भी होता है। घरों में ख़वातीन इसके लिए शेर इफ्तारी का इतना एहतिमाम करती हैं, हत्ता कि जो बच्चे हैं उनको भी शौक़ होता है, वो भी रोज़ा रखते हैं। इस तरह के माहौल के अंदर जब पूरी मिल्लत जो है वो शेरी से इफ्तारी तक खाने पीने से रुकी हुई है तो ज़ाहिर है बहुत बड़ा डिसिप्लिन है। देखा जाए तो बहुत बड़ा ये बड़ी ये एक तस्वीर है कि सब की यकसुई भी है और सब की वहदत भी नज़र आती है, सारे जो है वो रोज़ेदार हैं। तो ये इतना बड़ा एक फरीज़ा अदा हो रहा होता है, तो जितना बड़ा फ़र्ज़ है फिर उसके तकाज़े और उससे अहकाम से आगाही हासिल करना ये भी इतना ही ज़रूरी है। क्योंकि कुरान मजीद में रब्बे ज़ुल जलाल ने इसकी फ़र्ज़ियत बयान फरमाई और साथ इसका फ़लसफ़ा रोज़ा जो है लअल्लकुम तत्तक़ून में बयान कर दिया कि ये तो तुम्हारे अपने फ़ायदे के लिए है, तक़वा मिलेगा, परहेज़गारी मिलेगी। तो जो रोज़े के मसाइल व अहकाम जानने की लोग कोशिश करेंगे तो वो शरीयत का तो एक मसला भी जान लेना, एक मसला समझ लेना, वो एक हिदायत का रास्ता है और हिदायत का सामान है और तक़वे के रास्ते पे चलने का एक ज़रिया है। ज़ाहिर है कि इस रास्ते को समझने के साथ ही चलना भी आसान होता है। तो ये रोज़ा जो अहबाब रख रहे हैं उनके लिए शरीयत मुहम्मदिया के अंदर जो अहकाम ज़रूरी हैं उनको मद्देनज़र रखा जाए, वरना आम तौर पे शेरी से इफ्तारी अगर भूख प्यास बर्दाश्त कर ले उसको अंदाज़ा ही नहीं है कि उसका रोज़ा फासद हो गया, रोज़ा टूट गया है, अब रोज़ा उसका कायम ही नहीं रह सका, गोया कि उसको वो अजर सवाब तो नहीं है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े के मुतल्लिक़ फरमाया कि बग़ैर मर्ज़ और बग़ैर उज़र के, बग़ैर रुख़सत शरई के जो बंदा रमज़ानुल मुबारक का एक रोज़ा भी तर्क कर दे, छोड़ दे, फिर ज़माना भर ज़िंदगी भर
وہ روزے رکھتا رہے تو وہ اسے اجر و ثواب اور برکت نہیں مل سکتی جو رمضان المبارک کے روزے کی ہے۔ اس سے پھر اندازہ بھی ہوتا ہے یہ محرومی جو اگر ہو گئی ہے تو یہ محرومی رہے گی، ہاں جو محرومی ہو گئی ہے وہ محرومی رہے گی۔ تو اس محرومی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جہاں روزہ رکھیں اور روزے کے مسائل اور احکام بھی ضرور مد نظر رکھیں، کہیں ایسے نہ ہو کہ کوئی ہم نے روزہ بھی رکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا کام ہم کر رہے ہیں جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا پھر روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں شریعت کے اندر بیان کی گئی ہیں، ان کو جس انداز میں زیادہ اچھے انداز میں سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، روزہ اتنا ہی زیادہ کامل بھی ہوگا اور روزے کی نورانیت اور روزے کا جو ایک لحاظ سے برکت ہے وہ معاشرے کو نصیب ہوگی۔ اچھا، سحری سے اگر ہم شروع کرتے ہیں، کیونکہ روزہ سحری سے شروع ہوتا ہے اور افطار تک چلتا ہے، تو سحری میں کیا کیا احتیاط ہمیں کرنی چاہیے، یا سحری کا فلسفہ کیا ہے، سحری کا مقصد کیا ہے؟ ہاں، سحری ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں انعام تو ہے، ظاہر آگے دن بھر جو ہے وہ آپ نے بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے، برداشت کرنا ہے، تو سحری ایک انعام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نا تمر کو، ایک تو وہ اس عرب کے ماحول کے اندر کھجور جو ہے وہ میسر بھی عام تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوڈ تھا ان کا ایک طرح سے، آپ نے اس کو پسند بھی فرمایا اور کھایا بھی ہے۔ تو سحری کھانی چاہیے، بغیر سحری کے اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے، عام طور پہ یہ چھوٹی راتیں جو ہوتی ہیں اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ افطاری کرتے ہیں یا پھر تراویح کے بعد کھا لیا، لیٹ کھا لیا، تو پھر سحری کا اہتمام نہیں کرتے تو اس سنت کی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی ظاہر ہے کہ جب سحری کا ٹائم ختم ہو گیا اس سے کچھ دیر پہلے، ایک ہے بہت پہلے کھا لینا ہے تو وہ بھی منع تو نہیں ہے، ظاہر ہے وہ رات کے ٹائم کسی ٹائم بھی کھا سکتا ہے، لیکن یہ سحری کا جو کنسپٹ ہے، یہ حکمت بھی اس کے اندر یہ ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی لاسٹ ٹائم میں، آخر ٹائم میں کھایا کرتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر یہ احتیاط ضرور رکھی جائے، کہیں ایسے نہ ہو کہ کھاتے کھاتے سحری کا ٹائم ختم ہو جائے، پھر بھی بندہ کھاتا رہے، لوگ کچھ کہتے ہیں جی ہم چائے پی رہے ہیں اور کچھ کہتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ باقی بھی لوگوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ احتیاط تو یہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر پہلے ہی کھانا پینا ترک کر دیں۔ احتیاط اس میں ضرور میں کہوں گا سحری اور افطاری کے دونوں ٹائم میں، آج کل چونکہ میڈیا کے ساتھ سوشل میڈیا بھی ہے، ساری چیزیں دستیاب ہیں، حتیٰ کہ دیہاتوں اور گاؤں کے اندر جو لوگ ہیں، تو اس کے اندر میں ضرور یہ کہوں گا کہ سحری افطاری کے ٹائم کے احتیاط کے حوالے سے کہ ٹائم ٹیبل کو فالو کیا جائے، اور ٹائم ٹیبل کے اندر بھی یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ ٹی وی کی اذان یا یہ کہا جائے ریڈیو کا، وہ تو ایک خطے کے لیے ہوتا ہے جی، مختلف جگہوں پر مختلف شہروں میں تو اذان کا وقت مختلف ہے۔ ہاں، وہ یہ جو مختلف ملکوں میں یا مختلف شہروں میں آذان کا ٹائم، سحری افطاری کا ٹائم مختلف ہے، وہ ٹائم ٹیبل جو مقامی سطح کا ہے، ایک ڈسٹرکٹ اور ضلع لیول کا ہے، اس خطے کے لیے جو علماء کرام نے ترتیب دی ہے، اس ٹائم ٹیبل کو ضرور اپنے پاس رکھیں اور اس سے بھی 2-3 منٹ پہلے جو ہے وہ سحری بند کر لیں، اسی طرح افطاری میں بھی احتیاط کر لیں تاکہ ان کا روزہ جو ہے ہر لحاظ سے کامل ہو جائے، سارا دن جو بھوکے پیاسے رہے، کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ تھوڑی سی اس کے اندر بے احتیاطی کرنے سے ابھی سورج غروب بھی نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی مطلب ہے افطاری کر دی گئی، تو یہ تو غلط ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، ایک بڑا میرے اپنی ذاتی تجربہ بھی ہے اور وہ میں آپ سے وہ اس مسئلے پہ رہنمائی بھی چاہوں گا۔ پچھلے رمضان المبارک میں مجھے سعادت نصیب ہوئی عمرے کی، جی ماشاءاللہ۔ تو اب وہ جس دن ہم یہاں فلائٹ تھی، تو فلائٹ جو تھی وہ 3-4 بجے کے قریب تھی، تو روزہ تو رکھا ہوا تھا۔ اچھا، اب وہ جب فلائٹ ہوئی تو اس کے یعنی اسلام آباد کے وقت کے لحاظ سے کوئی تقریباً آدھے گھنٹے یا پونے گھنٹے کے بعد افطار کا وقت ہو گیا تھا، لیکن اب وہ جب فلائٹ اڑی ہے تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو سورج بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، دن کی روشنی بھی ہمیں نظر آ رہی ہے، تو وہاں پر انہوں نے وہ اسلام آباد کے ٹائم کے مطابق انہوں نے وہ افطار کا سامان بانٹنا شروع کر دیا اور کافی سارے لوگوں نے وہ افطار کر بھی لیا۔ اب وہ پھر میں تو خیر احتیاط، میں نے کہا کہ جب تک سورج نظر آ رہا ہے تب تک تو میں افطار نہیں کروں گا، تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مطلب سحری اور افطاری کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ جس ملک میں آپ ہیں، جس زمین کے خطے میں، جس جگہ پہ آپ ہیں، وہ اس کے مطابق اس کو فالو کرنا ہوگا۔ سحری کا اگر یہاں پہ ہے تو وہ کریں گے، افطاری کا اگلے ملک میں جو جہاں پہ آپ موجود ہیں اگر آپ پہنچ جاتے ہیں، یا اگر آپ کو راستے میں اگر کہیں وہ سورج غروب ہوتا ہے، وہ راستے میں آپ تو وہ پھر آپ راستے میں افطاری کر لیں۔ وہ اس کے وقت میں اس لیے تبدیلی نہیں ہے کہ
افطار کا وقت جو ہے وہ غروب آفتاب ہے. ہاں غروب آفتاب. اب وہ دیکھنا ہوگا کہ غروب آفتاب کب ہے. اور آج تو وہ آج کل چونکہ جدید ذرائع سارے موجود ہیں, وہ جہاز کے اندر بھی بتا دیا جاتا ہے کہ ابھی مقامی ٹائم کے مطابق یہ ہوا ہے, ابھی سورج غروب نہیں ہوا, تو اس مقامی ٹائم کو فالو کرنا ضروری ہے سفر کے دوران بھی. اور اسی طرح یعنی افطاری کے وقت بھی جیسے ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ ہم کہیں وقت جلد بازی میں وقت سے پہلے نہ کھول لیں. اس کے اندر یہ ایک حدیث پاک سے نا کچھ لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ جس دن بادل ہوں اس میں تاخیر زیادہ نہ کرنے سے جو منع کہ اس سے کچھ لوگ سمجھتے ہیں شاید اگر سورج غروب نہیں ہوا تو اس سے پہلے بادل میں افطاری کریں. یہ کنسپٹ غلط ہے, کیونکہ باقاعدہ طور پہ قرآن مجید کے اندر بھی غروب آفتاب کا اور پھر احادیث مبارکہ کے اندر بھی بلکہ ذکر ہے. اس میں تو صرف اتنا ہی ہے نا کہ وہ بادل کی وجہ سے جو ایک لحاظ سے ابہام ہے وقت کا. آج کل ٹائم ٹیبل موجود ہے, گھڑیاں دستیاب ہے, ہر بندے کو پتہ ہے, تو لہذا اس کے اندر یہ ضرور مد نظر رکھا جائے کہ جب تک ٹائم نہیں ہوتا سورج غروب ہونے کا اس سے پہلے جو ہے قرآن پاک میں اس کے حوالے سے کوئی واضح آیت بھی موجود ہے. واضح طور پہ ہے, اس کے قرآن مجید کے اندر بھی ہے, احادیث مبارکہ کے اندر, فقہ کی ساری کتب کے اندر موجود. اور اس میں پھر یہ بھی میں بتانا چاہوں گا کہ اگر 5-10 منٹ لیٹ بھی ہو گیا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیٹ ہونے میں کوئی فرق نہیں, لیکن اگر آپ پہلے کھول لیں گے پہل کرنا جو ہے نا وہ تو ذرا دن کے ٹائم کھائے پیئیں گے روزہ ہی نہیں رہے گا. ناظرین محترم, پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور ان سے روزے کے مسائل اور روزے کے احکام کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.